सूर्यवंशी ने चाइना के बारे में कहा कि वो सहराओं की रेत में उसका अंजाम होगा। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ईरान पे अटैक होगा और तमाशा देखेगी दूसरी मुस्लिम उम्मा। दो अहम पॉइंट हैं, एक है हुर्मस और एक है बाब अल मंदब। एक तो वैसे जख्मी इंडिया, ऊपर से ट्रंप ने उसके जलील रुसवाई कर दी। इंडिया विल एक्टिवेट प्रॉक्सीज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफे राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे औरिया मकबूल जान साहब। नाजरीन, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी लायक तहसीन तो है, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम उम्मा पर गज़ा में जो इसराइली मज़ालिम जारी हैं वो भी बड़े हैरान कुन और परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। नाजरीन, अक़वाम आलम में एक दफ़ा आवाज़ तो उठनी शुरू हो चुकी है कि यूके, कनाडा और दिगर ममालिक ने अब यूनाइटेड नेशन में और इसराइल के साथ ताल्लुकात पर गौर करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि गज़ा में जंग बंदी करो वरना अमरीकी हमायत से महरूम हो जाओगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और जंग भी जारी है जो कि इसराइल और ईरान के साथ है। इसराइल किसी भी वक्त अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला कर सकता है, और इससे पहले ईरान धमकी दे चुका हुआ है कि अगर कुछ ऐसा हुआ या कुछ ऐसा सोचने की कोशिश की गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाएगा। तो इस वक्त ये खित्ते की जंग क्या आलमी जंग बनने जा रही है? इस पर मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अभी हम बैठे हुए थे, प्रोग्राम से पहले आप एक हदीस का हवाला दे रहे थे कि उधर भी और इधर भी तकरीबन आपने फरमाया खलीज फारस जो है ये बंद हो जाएगा, मशरकी समुंदर जो है इसमें किश्तियाँ चलनी बंद हो जाएंगी। अच्छा, वो आप ज़रा उसको हज़रत काब से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि करीब है कि मशरकी समुंदर दूर हो जाएगा और इसमें कोई किश्ती भी ना चल सकेगी। चुनाचे एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती में न जा पाएंगे और ये जंग अजीम के वक्त में होगा। और जंग अजीम इमाम महदी के ज़माने। अब जंग अजीम पे आए सर। अब जंग अजीम पे जंग अजीम के बारे में बहुत दिनों से मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन से गज़ा की वॉर शुरू हुई है 7 अक्टूबर से, कि जो टाइमलाइन मुसलमानों की है, जो मुस्लिम उम्मा की टाइमलाइन जो है, जो लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने जो बहुत मेहनत करके निकाली है, उसके मुताबिक ये एग्जैक्टली वो टाइम है जिसके हिसाब से जंग शुरू होनी है बड़ी। अच्छा, और उसके बारे में मैं आपको छोटी सी तरतीब बता भी दूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा हय्य इब्न अख्तब आया। हय्य इब्न अख्तब है ये यहूदियों का सरदार था। ठीक है। तो उसने आपसे पूछा, या रसूलल्लाह आप बताइए कि आपकी उम्मत की उम्र कितनी है? अच्छा, आपने कहा अलिफ लाम मीम। ये जो हरूफ मुकत्तियात है उसने अरब जो यहूदी है ना, ये अबजद में करते हैं। अबजद, हव्वज, हुत्ती, साफत, तरशत, वो जो है ना हरूफ अबजद जो है। अच्छा, हर अबजद, हर हर्फ के कुछ नंबर्स हैं। अच्छा, एक का एक है, इस तरह 3 नून के पता नहीं ठीक कितने, है। मुझे नहीं याद, लेकिन ये उसके हिसाब से वो पूरे का पूरा एक निकालते हैं कि इस बंदे के कितने आदात हैं। ये बहुत सदियों से इल्म है और उसके बारे में कुरान की भी एक आयत है, कुल्ल शैन अददा। हमने हर चीज़ को आदात के हिसाब से लिखा है, लेकिन वो बहरहाल उस तरह का इल्म जो है हमें नहीं दिया गया था, बात है ना, हमें पसंद किया गया को लखियाँ। तो उसमें रसूल अकरम ने फिर उसने कहा ये तो बहुत कम है। तो आपने फरमाया काफ़ा या इंसवाद। फिर उसने एक और कहा, तो आपने एक और हरूफ मुकत्तियात बोला। तो हदीस में आता है कि कुछ देर जब उसको अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी सारे हैं, तो वो तो अंदाज़ा करके बैठे ना 40-50 साल के बाद तुम्हारा मसाया आ जाएगा और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो वो उठ के चला गया। अच्छा, ये वही है हय्य अख्तब सरदार है जो खैबर के किले के अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया। तो फिर उनकी जो उसकी मेरे बेटी थी सफिया, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में उम्मुल मोमिनीन बनी है जी। तो उसके हिसाब से जो उम्मत के लोग जो थे वो एक उम्र निकालते थे। ठीक है। एक और था सोर्स, उसमें यह है कि रसूल अकरम की 3 हदीस हैं कि मेरी उम्मत ऐसे ही है कि जैसे बाकी हैं वो 3/4 और मेरी 1/4 हिस्सा बाकी उम्मतों। अच्छा, तो एक देखते थे कि पूरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 3000 साल बनते हैं, तो 1000 साल हमारी और हो जाएगी। ठीक है। इसी से आपने फरमाया कि जैसे असर का टाइम है तो असर से मगरब तक हमारा बाकी सारा उनका। बेशुमार हदीसें हैं इस मामले के अंदर। आपने यहाँ तक मतलब आपने तरतीब दी कि अजर जो है किस तरह मुसलमानों को मिलेगा, उसमें भी आपने उम्र का बताया। तो उसके ऊपर अंदाज़ा था लोगों का कि 1000 साल तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्र रहेगी, रसूल अकरम के कहने के मुताबिक। लेकिन जब 1000 साल आए तो कोई अलामतें नहीं आई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामतें बताई हुई थी। बेशुमार ऐसी अलामतें जो अब आनी शुरू हुई हैं, घर घर डांस होगा। इसमें वैसे डिस्ट्रैक्ट भी हो सकती है, लेकिन मैं इस अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि 1000 साल तक उम्मत की उम्र जो है वो चलेगी, इसके बाद क्या क़यामत आनी? मैं सुन बताता हूँ।
1000 سال کے بعد جب علامت نہیں ہوئی تو پھر لوگوں نے ذخیرہ حدیث کو ڈھونڈا. اچھا 1000 سال کے بعد. 1000 سال کے بعد کب عرصہ ہے جب مجدد الافسانی جو ہیں تو اسی لیے ان کو مجدد الافسانی کہتے ہیں. 1000 سال کے بعد اب تشریف لائے. تو جب انہوں نے ڈھونڈا تو حدیث کی کتابوں کے اندر ایک حدیث اور مل گئی کہ ہو سکتا ہے اللہ میری امت کی عمر میں آدھے دن کا اضافہ کر دے. اچھا تو آدھا دن اللہ کہتا ہے کہ میرا ایک دن جو آپ کے 1000 سال کے بعد قرآن ہے تو اس کا مطلب 500 سال اور بڑھ گئے. اب اس میں نا پھر کیلکولیشن ہمارے ہاں تھوڑی بہت لوگ غلط کرتے رہے کہ وہ قمری سال کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو قمری سال کے بارے میں عام کا لفظ استعمال ہوتا ہے, عام الفیل وہ والا سال. لیکن یہاں پر سن کا لفظ استعمال ہوا تھا. سن جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہ شمسی سال. اچھا تو یہ کوئی 10-12 دن بڑا ہوتا ہے. تو 1000 سال کا تو اس کا مطلب کوئی 2-4-5 سال کا فرق پڑتا ہے. اسی لیے بعد لوگوں نے 2022-2019 میں اس کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی یہ جنگ, لیکن یہ جو اب ہوا ہے یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. کیونکہ 2014 میں یہودیوں کی کیلکولیشن بھی یہی تھی کہ اب جنگ کا ٹائم آ گیا ہے, کیونکہ ان کے ہاں ایک تھیوری ہے کہ 4 دفعہ اگر مکمل سورج گرہن, کو کہتے ہیں 4 بلڈ مون تھیوری, مکمل سورج گرہن ہو جائے وہ بھی یوم کپور کے درمیان. یوم کپور ان کی وہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے تھے, فرعون غرق ہوا تھا. اچھا تو میں اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے, یہ جنگ اب ختم ہوگی آخر وقت تھا. اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو ایک اہم ترین حدیث تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر اہل شام بگڑ گئے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. اب اہل شام سے ہم وہی مراد لیتے ہیں کہ وہ شام کے وہ لوگ جو کہ سیریا میں نہیں, سیریا ایک پارٹ تھا. شام میں لبنان بھی آتا ہے, شام میں اردن بھی آتا ہے, شام کے اندر غزہ بھی آتا ہے, شام ٹھیک. وہاں ہمیشہ ایک گروپ برسر پیکار رہے گا, وہاں لڑائی ہوتی رہی. اب دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت عمر کی حکومت سے آپ نے بیت المقدس فتح کر لی, پھر امن رہا, سکون رہا, وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا. پھر اس کے بعد عیسائیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اور 88 سال رہا ہے. پھر صلاح الدین ایوبی نے اس پہ قبضہ کر لیا. پھر صلاح الدین ایوبی کے بعد یہاں سے پنجاب کی فوج گئی انگریزوں کے ساتھ مل کے, اور وہ انہوں نے جا کے غزہ فتح کیا اور بیت المقدس سے فتح کیا. ان کو مشرق وسطی بڑے بڑے ان کو وکٹوریا کراس ملے, ان لوگوں نے آج بھی لگا کے رکھے. تو وہ انہوں نے فتح کر کے انگریزوں کو دیا. اس کے بعد وہاں پھر جنگ شروع ہو گئی. تو ایک گروپ ہے, اللہ کی فتح اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی, اس گروپ کے ساتھ. ہاں, انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کہ انہیں کون رسوا کرتا ہے, یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اصل جنگ, اصل جہاد جس کی طرف رسول اکرم نے اشارہ کیا جو قیامت تک رہے گا, وہ غزہ اور فلسطین میں ہوگا, یہ شام کے ارد گرد جو بھی ہونا. ٹھیک ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت صورت ہے, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ رکنے والی نہیں. بالکل. اب وہ آگے بڑھتی گئی, کوئی کہتا ہے یہ ختم ہو جائے گی تو وہ ختم کر دے گی. وہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن کے ساتھ ملا کے اب ذرا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور ہمیں کس طرح کی جنگ کی تیاری کرنی چاہیے. ہم سے مراد پاکستان ہم تو پاکستان میں ہیں. مسلم امت بہت بڑی ہے نا. نہیں, مسلم امت بہت, مسلم امت کے ساتھ تو خیر جو کچھ ہونا ہے وہ اور بات ہے. لیکن اب دیکھیں یہ میرے سامنے اس وقت جو ساری کی ساری رپورٹیں, ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے اس جنگ کے اندر بڑی ملمت الکبریٰ میں جو سب سے پہلا ملک جو ہے وہ تباہ ہوگا, جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے. یہ جناب یہ 56 نمبر حدیث ہے. یہ حضرت ابن ادریس ان ابی ان جدہ ان ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں میں سے فارس والے ہلاک ہوں گے, پھر ان کے پیچھے عرب والے. اب فارس سے مراد ایران. اب آئیں ایران کے اوپر. یہ آیت اللہ خامنہئی نے آج بڑے صاف طریقے سے یہ ساری میں نے نکال لی ہیں, یہ رائٹرز کی بھی ہے, یہ BBC کا بھی ہے, ان سب کا ایک ہی ان کا بیان ہے. اور اس نے یہ کہا ہے وی ڈونٹ تھنک اٹ ول لیڈ ٹو اینی آؤٹ کم. یہ جو ٹاکس چل رہی ہیں وٹ ول ہیپن, ہمیں نہیں پتہ کیا ہو جائے. یہاں اس نے ایک اور آئی ڈونٹ تھنک نیوکلیئر ٹاکس ود the US ول برنگ ریزلٹ, آئی ڈونٹ نو وٹ ول ہیپن. بالکل ٹھیک. اب میں نے کافی عرصے سے تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایران نے بنیادی طور پر گزشتہ تقریباً 20-25 سال وار اینڈ ٹیرر کے بعد ایک خاموشی کے ساتھ اس کو انہوں نے ٹریپ کیا, ٹھیک ہے, اور اس سے ایران کو تباہ کرنے کے لیے ساتھ دیا.
اس نے افغانستان کے اندر امریکہ کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے، پھر اس نے شام کے اندر جو لڑائی تھی اس لڑائی کے اندر اکثریت مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ علویوں کی حکومت تھی جو 10% تھی، بشار الاسد کا ساتھ دیا، اور وہاں پر ظلم اور بربریت، اس میں ادلب اور حلب سارا کچھ. پھر اس کے اندر حلب حزب اللہ کا والا. اب دیکھیں جب جب سب لوگ کمزور ہو گئے، جب یہ میدان صاف ہو گیا، جب صدام بھی ختم ہو گیا، جب وہ لبنان کی بھی حکومت ڈاواڈول ہو گئی، اور ریسنٹ بشار الاسد شام کے اندر بھی آپ نے تباہی پھیلا دی، اور شام میں بھی کوئی کچھ نہ ہوا، تو پھر اب انہوں نے یہ کرنا، ایران کو دھمکی دینا شروع کر دی. اس دھمکی میں آپ دیکھیں سب سے پہلے قاسم سلیمانی کی شہادت، وہاں جا کے امریکہ نے مارا، کسی اور نے بالکل ایسے ہی. وہ امریکہ جس کے کہنے کے اوپر انہوں نے مقتدر صدر کو وہاں سے نکالا تھا. ٹھیک ہے، اس نے ایک تھریٹ کیا ان کو. اب یہ کہتے ہیں ہم نے ریٹیلیٹ کیا، یقیناً کیا ہوگا ریٹیلیٹ، لیکن ظاہر بات ہے ریٹیلین وہاں جو امریکہ نے جو فوج رکھی ہوئی تھی، امریکن شہری تھوڑے تھے جی، وہ تو بلیک واٹر کے تھے، اور بلیک واٹر تو ریکروٹ کرتا ہے افریقہ سے، پاکستان سے ریکروٹ کیے ہوئے ہیں بلیک واٹر نے لوگوں کو. اشتہار چھپے تھے کراچی کے اندر 2004 میں کہ عراق میں سپاہیوں کی ضرورت ہے، بہت زبردست کام ہے، یہ جہاں سے ریٹائرڈ فوجی جانا چاہیں، گئے تھے لوگ، بہت سارے لوگ گئے تھے. تو ایسی صورتحال میں اب دیکھیں کہ وہاں پر جس وقت یہ کیا، دوسرا حزب اللہ سب سے بڑا تھریٹ تھا، کہ اب دیکھیں حزب اللہ کچھ نہیں کر رہی. لیبنان میں انہوں نے حزب اللہ کے بیچارے ہمارے تو دوست تھے، ایران میں ملاقات، حسن نصر اللہ کمال آدمی تھے، لیکن آپ دیکھیں کیسے انہوں نے اس بیچارے کو شہید کیا. پھر اس کو سیکنڈ کی عادت، پھر تیسری کی عادت، پھر ایران کے انہوں نے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مارا. پھر ایران نے حماس کا ساتھ دے رہا تھا، تو اسماعیل ہانیہ کو وہ جب انہوں نے کہا، اسماعیل ہانیہ کو شریعتی اس کے اندر وہ جو دہشت گردی کے سامنے اسٹوری وہ میں نے دیکھا ہوا، اس کے سیکنڈ فلور میں رہتا تھا وہ، جی جی، جہاں پہ اسٹرائک ہوئی تھی، جہاں پہ نیچے بھی کچھ نہیں ہوا، اوپر درمیان میں اس کو ہٹ کیا، کہ اس کا مطلب کہ نیچے ان کے یہاں اسرائیلی ایجنٹ جو ہیں ایران کے اندر بھی موجود ہوں گے جنہوں نے ہٹ کیا، تو اس کے بھی ایک کیفیت پیدا ہوئی. لیکن غزہ میں جنگ وہاں جاری رہی، اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، لیکن جنگ جاری. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اب ایران نے اگر یہ کرتا ہے تو اب اصل کوشچن آتا ہے یہ، وٹ ایف ایران کلوزز دی اسٹریٹ آف ہارمز. اسٹیٹ آف ہارمز از انٹرنیشنل چوک پوائنٹ. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ سر ایڈ کر لیں اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان ٹاکس کنکلوڈ نہیں ہوتی تو جو آج رپورٹ آ رہی ہے CNN کی امریکن آفیشل سے کہ اسرائیل حملہ کر دے گا ایران کی شروع کرانا نیوکلیئر سائٹس، لیکن اس کی وجہ ہے کہ ہیجمنی جو ہے نا اسرائیل نے کمی. دیکھیں میں آپ کو اگر ہو بھی جاتی ہیں ٹاکس کامیاب، مثال کے طور پہ اگر کامیاب ہو گئی تو پھر بھی اسرائیل اسٹرائک ہی کرے گا. نہیں، پھر تو نہیں کرے گا، پھر تو میں نہیں لگتا کامیاب ہو. دیکھیں اس سے کہتے ہیں مکمل طور پہ سیدھے. میرے خیال ہے یہ ایرانی بڑی بہت کمال ہے مذاکرات کے اندر، اور بڑے مطلب آپ اندازہ کریں کہ ہم جب ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوتے تھے تو ایک ایک لائن کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر جھگڑتے ہوتے. اچھا، یہ لفظ نہیں، یہ لفظ نہیں. لیکن اب دیکھیں کہ غزہ کے اندر مستقل جو شہادتیں ہو رہی ہیں اس کے حساب سے اب ایران کی صورت ہے. اب حوثی اس کے بھی آتا ہوں، پھر میں آتا ہوں پاکستان کے اوپر کہ ہمارے اوپر اس جنگ کی امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے. ابھی جو ملک خاموش ہیں ان میں سے ایک افغانستان ہے، ایک پاکستان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملائیشیا، انڈونیشیا، وہ سب بڑھ جاؤ دور دور. لیکن غزہ میں یہ دیکھیں 46,707 یہ اتنے لوگ اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ چھوٹی تعداد نہیں، یعنی دیٹ 1 out of 50 people ان غزہ، اور ان میں سے 18,000 بچے ہیں. یہ سر مسلم امہ کے لیے. اچھا آگے دیکھتے ہیں سر، 1,10,265 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور زخمی بڑے خوف اس طرح کے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی کچھ نہیں. 2.2 بلین پیپل آر ایکسپیرینسنگ این ایکیوٹ فوڈ انسیکیورٹی. یہ بھوک کا مسئلہ ہے، اور یہ غزہ میں ہوا ہے. صرف غزہ 1.9 ملین 19 لاکھ پیپل ان دا غزہ ہیو بین انٹرنلی ڈسپلیسڈ. گھر نہیں رہ گئے اور بس ختم. 7 اکتوبر سے لے کے یہ جو ہے 95% آف دا پاپولیشن کے بعد گھر ختم ہو گئے. سر یہ عرب کیا کر رہے ہیں؟ $600 بلین کے معاہدے کر رہا ہے کہ $200 بلین، اور یہاں پہ بچے. میں آتا ہوں عربوں کی شامت کس لیے آنی ہے. میں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں آپ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبائل میں سب سے جلدی ختم ہونے والا قبیلہ قریشی ہے. قریب ہے کہ کوئی عورت کسی جوتی کے پاس سے گزرے کہ یہ قریشی کی جوتی ہے. اس میں عائشہ میری امت میں سے تیری قوم بہت جلد ملنے والی ہے. یہ پہلے تو ایران کی صورت الگ ہو گئی، عرب چپ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں
حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان قریب فتنہ برپا ہوگا جو سب عربوں کو ہلاک کر ڈالے گا، اس کے مقتول جہنم میں جائیں گے، قاتل نہیں، مقتول، کہ چپ رہیں گے۔ اس میں زبان سے بولنا تلوار چلانے سے بھی سخت ہوگا، سوشل میڈیا۔ یہ کون؟ سنن ابن داؤد کی حدیث ہے، مقتول جہنم میں جائیں گے۔ اس کے اوپر حدیث ہے کہ مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، مرنے والے کو کو نہیں پتا ہوگا کیوں مارا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت زینب بنت جحش سے روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، آپ کا چہرہ انور سرخ تھا، اس وقت آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کی تباہی اس آفت سے ہوگی جو قریب ہی آ چکی ہے۔ تو یہ میں آپ کو سامنے، اس کی وجہ پہلے انہوں نے خاموش رہنا ایران کے اوپر، جیسے عراق کے اوپر یہ خاموش رہے، ٹھیک ہے، جیسے لبنان کے اوپر یہ خاموش رہے، جیسے یہ شام کے اوپر یہ خاموش رہے، جیسے یہ لیبیا کے اوپر خاموش رہے، چپ رہے۔ آپ کبھی جاتے ہو اس وقت ابو دھابی میں، دبئی میں، ریاض میں، باقی جگہ، کمال، یعنی آپ اندازہ کریں دعائیں بند ہو گئی تھی فلسطینیوں کے لیے مساجد کو، مساجد نبی، اور اس کے اندر خاموشی، سناٹا۔ اور جو عرب، انہوں نے، میں نے اس دن بھی بڑی تفصیل سے شاید بات کی ہے ایک جگہ پہ، کہ یہ جو ابراہم اکارڈ ہے یہ دھوکہ ہے۔ اچھا، یہ بنیادی طور پہ اس لیے دھوکہ ہے کہ فلسطین کی جو زمین ہے اس کے اندر یہودی اس لیے اپنا مال اسباب چھوڑ کے، اپنے عربوں کی جائیدادیں چھوڑ کے نہیں آئے گے ہم فلسطینیوں کو راست بنا کے دیں گے۔ جی، انہوں نے تو اپنی دیکھیں نا، ہمیں اللہ نے کہا پرومس لینڈ کو اوپر ملت ابراہیم حنیفہ، تم ایک ملت ابراہیم حنیف، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہو جب کہ یہودی تمہارے ساتھ آ کے مل جائیں گے، اب سر مسلمان ہو جائیں گے، نہیں مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں ملت ابراہیم، ورنہ لا تتخذوا یہود و نصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اچھا، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوں گے، تو یہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے یہاں سے آ کے، وہ نیل کا دریا اور فرات کا دریا کے درمیان ہم نے حکومت بنانی ہے، تو نہ وہ مانتے ہیں، نہ بیچ میں ٹرمپ اپنا چھنکنا بجا رہا ہے تو بجاتا رہے۔ اب ٹرمپ کی ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ اس نے کی ہے نا، اس سے انڈیا کے اندر بڑی، لیکن اس سے پہلے ہمارا اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ، ہرمز، اچھا ہرمز میں اب تقریباً کتنے 40 یہ آپ دیکھیں، دیکھیں دو اہم پوائنٹ ہیں، ایک ہے ہرمز اور ایک ہے باب المندب۔ یہ میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں، یہ ہے باب المندب کا علاقہ، یہ والا، اور یہ ہے ہرمز، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کونا جو ہے نا، یہ بابر اسٹیٹ آف ہرمز، یہاں سے آپ کو تقریباً دنیا کا 37% آئل گزرتا ہے، ٹھیک ہے، چین کا بھی یہیں سے گزرتا ہے، بالکل ایسی ہے، چین کا تو 50%، جاپان کا بھی یہیں سے گزرتا ہے، 97%، ہاں، اس کے بعد جی انڈیا کو گزرتا ہے، ساؤتھ کوریا کا 71%، انڈیا سب کو گزرتا ہے، سب کو نہیں گزرتا تو یورپ کا نہیں گزرتا، شام سے پائپ لائنس جاتی ہیں ٹھیک ہے، وہ اوپر سے، اور نہیں گزرتا تو امریکہ کو تو پرواہ نہیں اس چیز سے۔ اسی لیے جب 74 میں آئل ایز اے ویپن یوز کیا تھا اس نے، شاہ اپنا فیصل نے، تو لائنیں کہاں لگی تھیں؟ یورپ کے بازاروں میں، پیٹرول پمپس پہ، امریکہ کو لیکن سر اگر امریکہ کا آئل نہیں جاتا تو یہاں پہ 30,000 سعودی عرب میں امریکن ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں، 20,000 ان کے قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں 2 ایئر کرافٹ کیریئر گھوم رہے ہیں جس میں 120 جہاز۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اس وقت B-52 بمبرس ہیں وہ یہاں ایران پہ لا کے کھڑے کر دیں، تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ایران پہ اٹیک ہوگا، اور تماشا دیکھے گی دوسری مسلم امہ۔ اچھا، نہ ہم نے کچھ کرنا ہے، نہ عرب نے کچھ کرنا ہے، نہ کسی اور نے کرنا ہے، یہ میدان جو ہے انہوں نے صاف کر دینا ہے، اور پتہ نہیں کب ہوتا ہے، اب جو باری لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دس از ان دی آفرنگ، یہ احادیث۔ دوسری چیز جو تھی جو کہ میں نے اس دن بتائی تھی ہمارے ساتھ والی بات، جی، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی تھی جب چائنا پہ ہم بات کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ خراب السند من الہند اور خراب الہند من السند، کہ بربادی ہوگی ہندوستان کی چین سے، اچھا، یہ بات انتشار ہوگا ہندوستان کا چین سے، ذلت و رسوائی، خراب کے بعد نہیں ہے، ذلت و رسوائی ہوگی ہندوستان کی چین سے، خراب۔ لیکن آدھی حدیث جو تھی اس کے لیے ہمیں کاشس، یہ رسول اکرم کانشیس کر کے گئے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اس پر آپ نے پورے ایک پوائنٹ کی سیریز دی تھی کہ یہ یہاں سے ایسے ہوگا، اور اس کے بعد اس کے اوپر پہنچیں گے۔ اب صورتحال میں آتے ہیں کہ ہم جو اس وقت دنیا کے اندر، ہم اس وقت پوری دنیا کے اندر، ہم تو خیر اب جیت کا جشن یقین ہم منانا چاہیے، لیکن جیت کے جشن کے اندر تھریٹ کو نہیں بولنا چاہیے،
دیکھیں دنیا میں آج بھی ایک دن پہلے کی یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ اس کی BBC کی رپورٹ ہے کہ از چائنا دا ونر ان دا انڈیا پاکستان کانفلکٹ. موسٹلی اخبار اسی طرح کی ہیڈ لائنز لگا رہے ہیں. دنیا کے اخبار اسے بھی لاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے یہ ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجیز ان دا اسکائی کے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ رائٹرس کی ہے رپورٹنگ کوٹنگ امریکن officials said Pakistan possibly had used the Chinese J-10 aircraft to launch air-to-air missile against Indian fighter jet. Pakistan claiming victory after hugely relying on Chinese weapons system in an active combat situation is being seen by some expert as a boost of Beijing defense industry. As a boost of بیجنگ ڈیفینس ہے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس کے اوپر وہ ایک تو وہ تھنک کر رہے ہیں سب کچھ کہ یہ کیا ہو گیا. دوسرا وہ کہتا یہ ہے کہ some of the experts have called this as a deep seek moment for Chinese weapons industry, referring to January this year when the Chinese AI startup shook US giants with its cost effective technology. چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں ڈیپ سیک آیا تو انہوں نے کہا جی یہ $4 بلین. انہوں نے کہا کہ اس وقت جب امریکہ نے کتنے $500 ٹریلین $5 ٹریلین نے کہا تھا نا ہم دیتے ہیں اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو چائنیز نے جس وقت اس کے اگلے دن جاب کیا اپنی ڈیپ سیک دیکھے گا تو آنکھیں پھٹی حیران ہو گئی تھی دنیا. حیران. اچھا یہ جہاں حدیث ختم نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چائنا کے بارے میں کہا کہ وہ ریت کے اس میں یعنی صحراؤں کی ریت میں اس کا انجام ہوگا. اچھا, صحراؤں کی ریت تباہ کر دے گی. تو وہ صحراؤں کی ریت تو گوبی ڈیزرٹ جو ہے جیسے وہ منگولین, اس کا مطلب کہ منگولینس پھر اٹھ کے آ جائیں گے نا ہمارے. اچھا, چائنیز سے بیچارے پہلے باہر کھاتے رہے. منگولین لینڈ بڑی خالی ہے وہاں پہ, خالی ہے جو بھی ابھی تک تو انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے. میں ایک وقت چائنا گیا نا تو ایک ہمارے ساتھ منگولین جرنلسٹ تھے, تو اس نے کہا بیجنگ واز آور ہیڈ کوارٹر. اچھا, تو چنگیز خان یوزڈ ٹو رول اٹ. ساتھ 2 چائنیز کھڑے تھے, اس نے کہا ٹرائی ٹو رول اگین. جیسے ہمارے ایک نا چیف سیکرٹری صاحب ہوتے تھے, تو ایران میں ہم گئے تو ان بڑے جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے, تو کہتے تخت طاؤس میں دکھاؤ, تو ہمیں میوزیم میں لے گئے, نادر شاہ لے کے گیا تھا تخت طاؤس. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا چیف سیکرٹری صاحب نے کہا اچھے آدمی سے بیچارے شریف آدمی, ابھی بھی وکالت کی پریکٹس کرتے, تو انہوں نے کہا آئی وانٹ مائی تخت طاؤس بیک. تو وہ چائنیز جو تھا نا ڈپلومیٹ اس ساتھ تھا, اس نے کہا دین وی ہیو ٹو سینڈ نادر شاہ اگین ٹو برنگ اٹ بیک. اچھا, یعنی پہلے تم حفاظت نہیں کر سکے, ابھی تم مانگتے ہو تو پھر نادر شاہ بھیجے ہم. اچھا, تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ in a standard military doctrine you would suppress the enemy's air defense and get air superiority before you struck the ground targets. یہ وہ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ٹارگٹ کے بجائے آپ نے ایئر سپیریئر, اور جو چائنیز نے وہ کر کے دکھا دی. ایک تو یہ ہے, لیکن جو دوسرا آرٹیکل ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے, اور وہ ہے گارڈین کا. اچھا, اور اس نے کہا ہے کہ انڈیا کی جو ذلت ہے نا وہ اس کو مجبور کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اوپر دوبارہ اپنی جو ہے اثر و رسوخ اٹیک کرے گا. یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں سر کہ سمندر کی جانب سے. ہاں, سمندر کے اس کے ساتھ ساتھ وہ کہ ان ایزی انڈیا پاکستان سیز فائر ہولڈز بٹ ان ریٹرن ٹو وار انیویٹیبل. یہ ہے گارجین کی سٹوری, اور یہ گارجین کی سٹوری ہے ابھی سے صرف 15 گھنٹے پہلے. ٹھیک ہے, نہیں 20 آج 21 ایک دن 12 گھنٹے ایک دن پہلے. اس نے کہا ہے کہ ہم نے سینئر انڈیا ہیز میڈ اٹ کلیئر دیٹ دے آر اسٹل آن اے اسٹیٹ آف الرٹ. ان کا آپریشن ختم نہیں ہوا ابھی سندور. ہم نہیں, ہم آرام باد بندیا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں جانے کے لیے. وہ سندور جو ہے وہ بندی, لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ انڈیا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ ہم سہ جاتا. خرابی اس وجہ سے نہیں کہ انڈیا پاکستان کے وار, یہ وار اب چھپا بھی جاتے ہیں. اچھا, ہم کہتے ہیں جنگ, وہ بھی کہتے ہیں ہم نے جنگ جیت لی. جب ویسے پاکستان بلیو, آپ ادھر کہہ سکتے ہیں کسی کو کھڑے ہو گئے کہ آپ فوج کے, وہاں بھی فوج کے خلاف نہیں بولا جا سکتا. وہاں کھڑے ہو کہہ سکتا ہے, آپ اٹھا کے پرے مارے, وہاں تو ایک اکاؤنٹ بند کر دیں گے. یہ چھپا نہیں سکتے تھے جس طرح چائنیز ٹیکنالوجی کا یوز ہوا دنیا نے دیکھا. گارجین نہیں, چائنیز دنیا آ گئی نا بیچ میں. چائنیز ٹیکنالوجی کو کہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ شاید پی جاتا. گارجین کہتا ہے that Trump interventions add insult to injury. انڈیا کو اس نے کہا ایک تو ویسے زخمی انڈیا, اوپر سے ٹرمپ نے اس کے ذلیل رسوائی کر دی. کیوں؟ ٹرمپس بوسٹل کلیمز, اکڑ کے اس سے باتیں کی ہیں نا, of brokering the ceasefire have been a source of frustration to New Delhi.
उसने कहा ना जब मैं ये तो अपने आप को समझते थे हम बड़े, आप ये हैं तो वो हैं, रीजनल पावर हैं। ट्रम्प ने जब उनको छुड़ाया है ना उनका, और वो छुड़ाया जब जाता है तो एक बड़ी पावर जो है, और पाकिस्तान को क्लेम ही नहीं कर रहा, फिर ऊपर से ये क्लेम करना शुरू हो गया कि इंडिया जो है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको, उसका जो जख्म है उस पर नमक चढ़ा, इंसल्ट टू इंजरी, यानी आप ऑलरेडी थे गिरे हुए थे, ऊपर से साथ बेइज्जती, वो मर गया, वो चलाया नहीं, वो काम नहीं है। आगे देखें, while he joins a long line of US presidents who have been drawn into disputes between the neighbors, it is historically done for more discreetly and largely on the terms favorable to India. वो कहते हैं कम से कम दर्जन के करीब अमेरिकन प्रेसिडेंट थे कुछ ये काम करते रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन दसते नहीं सर, बताते इन्होंने नहीं तो थे। ओपन कर दिया खुद को पीस कीपर कहना शुरू कर बताते नहीं थे, और ट्रम्प जैसे इंडिया के फेवरेबल में थे, यहाँ तो इंडिया के फेवरेबल नहीं हुई। दूसरी चीज है, ट्रम्प्स इन्वॉल्वमेंट हैज आल्सो रिजल्टेड in another strategic upset of India, the re-internationalization of the Kashmir issue. ओह, वो कहते हैं कि ट्रम्प ने जो आया है तो कश्मीर का इशू जो है वो आगे जो है ना इंटरनेशनलाइज हो गया। अब ये दो चीज, इंडियाज इमूवेबल पोजीशन इज दैट द डिस्प्यूट विद पाकिस्तान ओवर द रीजन व्हिच डेट्स बैक 1947 इज प्योरली एन इंटरनल इशू। अब वो कहता है कि इंडिया करेगा दो तरीके से, और रिपोर्ट्स कहते हैं मतलब, बट वाइल अमंग द पॉलिटिकल क्लास इन इस्लामाबाद, अब देखें ना हमारे बारे में भी यही कहता है, while among the political class in Islamabad there is an optimistic chatter of the post ceasefire talks in the Gulf and London. वो कहते हैं जो बैठे हुए ना पाकिस्तानी गल्फ में और लंदन में कौन बैठा है, एमन फील्ड बैठा हुआ है दूसरे, कितने बड़े मजे से पोस्ट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जंग जीत लीजिए, बड़े कमाल हो गया। ठीक है जी। और दुबई में कौन है सर? वेयर इवन कश्मीर कुड, असल ज़रदारी साहब गए, उसके घर गए? नहीं सर, यहाँ भी नहीं गए, तो वहाँ क्या? वो वहाँ पर है एमिरेट्स हिल्स, अच्छा, जिसमें मलक रियाज का भी घर है, और ये भी, वो ऐसे लगता है कि वो दुबई में कश्मीर बना हुआ। अच्छा अच्छा। वेयर इवन कश्मीर कुड बी on the table, New Delhi has avoided the subject. The dilemma is that this war does not compel negotiations, nor is it likely to build even a modicum of trust that can allow a political negotiations. ये वो कहता ये है कि एक ये इवेंचुअल वॉर है, ठीक और है। दो रास्ते वो कहते हैं वॉर के। एक तो कहते हैं इंडिया हैज़ प्लान कि आपका नेवल जो है वो ब्लॉकेट किया जाए, ठीक है, और नेवल ब्लॉकेट जो है उसके अंदर हमारे पास आपको पता है दो प्लेन जैसे है वो बेचारे तबाह हुए थे ओरियन जैसे, लेकिन उसके बावजूद भी नेवल ब्लॉकेट में होता यह है कि अगर इंटरनेशनल को फोर्सेस मौजूद हों जो आपको सपोर्ट कर रही हों, ठीक है, तो फिर आपके लिए मसला बने। तो हमारे लिए चाइना के पास नेवल जो है ना कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास नहीं है, चाइना की नेवलिटी बहुत छोटी है। लेकिन अगर आप नेवल एरियल अटैक से सरफेस में उड़ाना शुरू हो जाए तब मसला है। दूसरा ये है कि ज़मीनी जो अटैक्स हैं, सबसे पहले वो कहते हैं कि उनकी प्लानिंग ये है कि दे विल कम ऑन कश्मीर, दे विल नॉट कम ऑन गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में होगा ये कि बराह रास्त जो है वो उसका आ जाएगा आपका मसला चाइना के साथ, ठीक है। तो वो यही कुछ कर लें कुछ तो सर कश्मीर में मेरा ख्याल है दूसरी दफा हो नहीं गया, ट्राई कर चुके हैं उस साइड पे, पहला वो बालाकोट वाला अभी भी कर रहे हैं, मुस्तकिल चल रहे हैं, ये हो गया, अब उनके पास क्या स्पेस? नहीं, बालाकोट का तो एरियल था ना, जी जी, वही एरियल स्टाइल ही है, जमीनी जंग, क्योंकि जमीनी जंग का मसला ये है कि आपको या तो फिर उसके अंदर, क्योंकि आप जमीनी फौज, फॉर एग्जाम्पल मुजफ्फराबाद से जंग फौज निकलती आगे भी आबादी हैं, ये वो आप वहाँ कोई और वेपन इस तरह का यूज़ नहीं करते, सिविलियन पॉपुलेशन भी तबाह होने का खतरा होता है। वहीं दो बदू लड़ाई है ना, दो बदू लड़ाई में आपको मतलब आप खुद सोचें ना कि कोई आपकी गन ऐसी तो नहीं है कि जिसको जैम किया जा सकता है, ना आप एसएमजी को जैम कर सकते हैं, इन्फेंट्री वॉर आर्टिलरी होगी, और वो वॉर जो है वो बड़ी कम चलती है, ज़्यादा देर चलती नहीं। तीसरा वो कहता ये है कि इंडिया विल एक्टिवेट इट्स प्रॉक्सीज। अच्छा, और आज खुददार में हो गया आपके साथ, तो ये बच्चों की बस के ऊपर हुआ है। फिर बलूचिस्तान में और बाकी जगहों पे जो प्रॉक्सीज चल रही हैं उसको ये थ्री प्रोंग जो है वॉर जो है ये इंडिया जो है ये अब शुरू कर देगा, और आज उसने उसका पहला जो है उसका वो कर दिया है। तो आप खुद सोचें कि इसके लिए हम कितने तैयार हैं, हमारे यहाँ नेशनल यूनिटी है कि नहीं है, और हम कितनी यूनिटी कर सकते हैं, कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है, कल भी मैंने कहा था
کہ پاکستان میں آپ کو کسی قسم کی نیگوسیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان سے یا شہباز شریف سے ایک کام کر لیں, پاکستان کی عدالتوں کو آزاد کریں, عمران خان کو کہیں جاؤ اپنا کیس خود لڑ. شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں ان کے اگر کیس دوبارہ پاناما کے دوبارہ کھلتے ہیں, لوگ جاتے ہیں زرداری کے کیس کھلتے ہیں, پھر جاؤ خود بھگتو. ہوتا کیا ہے, کل بھی میں نے کہا تھا کہ جب آپ ایک ہائی کورٹ کے جج سے, سپریم کورٹ کے جج سے, سیشن جج سے پولیٹیکل طور پہ فیصلے کرواتے ہیں تو ایک تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ناجائز فیصلہ کیا, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو یہ سمجھ نہ آتی. ٹھیک ہے. تو پھر کہتا ہے کہ میں اگر ایک اتنا گھٹیا کام, ناجائز کام کر چکا ہوں تو میں پیسے کیوں نہ بناؤں. تو پھر وہ قاتل سے بھی پیسے لیتا ہے, پھر وہ چور سے بھی پیسے لیتا ہے, وہ ڈکیت سے بھی پیسے لیتا ہے, ہر ایک سے پیسے لیتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا پیٹ کو نہ, کوئی اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا گوشت اتار کے دوسرے کی دعوت نہیں کرتا. وہ ونسٹن چرچل کی بھی ایک سیئنگ ہے اس حوالے سے. کل میں نے صرف بات کی تھی, پرسوں بات کی تھی کہ عدالتی نظام ہوتا یہ ہے کہ عدالتی نظام اگر آپ کا ٹھیک ہو جائے, آپ اس کے اندر ججوں کو نہ انفلوئنس کریں, آپ اس کے اندر خاص طور پہ پاکستان میں جو قاضی فائز عیسیٰ اور 26 تنعیم, یہ جو دو کردار ہیں جنہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کو برباد کر کے, کوئی ڈکٹیٹر ایوب خان ہو, مشرف ہو, ضیاء الحق ہو, اس نے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا قاضی فائز عیسیٰ نے پہنچایا. سر تھینک یو سو نائس آف یو فار یور ٹائم. انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.